बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, इन दिनों पूरी दुनिया की सियासत अमेरिका के गिर्द घूमती है और अमेरिका की सियासत डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के गिर्द घूमती है। चुनांचे आज के जरगे में हम डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत और पॉलिसियों के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसे मेहमान हाथ आ गए हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज शनास भी हैं और पहले दिन से जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब सियासत में मुतहर्रिक हुए हैं तो वो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के प्लेटफार्म से ट्रंप साहब की हिमायत भी कर रहे हैं और पहले इलेक्शन में भी साथ दिया, दूसरे में भी साथ दिया और आज भी साथ हैं। तो यकीनन आप पहचान गए होंगे आज के जरगे के मेहमान हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले ट्रंप साहब जिस तरह अमेरिकन स्पेसिफिक इक़दामात कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अमेरिका के सुपर पावर की हैसियत बरकरार रह जाएगी? साफ़ी साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं दुआ करना चाहूँगा जो बलूचिस्तान में 12 शहरों पे जो हमला हुआ है, वहाँ पे सिविलियन और बिलखसूस हमारे पुलिस और हमारे अफवाज के जिन नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, मैं उनको उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह के लिए दुआ करना चाहूँगा और देखने वालों को भी कहूँगा कि वो इस पर दुआ करें। अब स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर, पहले जो अमेरिका का स्टेटस ऑफ सुपर पावर उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि कहाँ था, क्या वजह थी। 12 साल, 8 साल ओबामा के और फिर 4 साल फिर ओबामा के, तो वो स्टेटस पहले ही दाव पे लग चुका था। मौसूफ ओबामा जब सऊदी अरेबिया जाते थे रियाज में, तो रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था एंड ही वॉज हैप्पी विद इट। फिर उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी 12 साल जब चलती रही, 4 ममालिक जो क्रीज से बाहर निकल के खेलते रहे, जिसमें भारत, चाइना, रशिया और इजराइल, 3.5 लाख लोगों का कत्लेआम गाजा में आप देख लें। क्रीमिया रशिया, ताइवान के आसपास चक्कर लग रहे थे, फिलिपाइन, जापान के, इजराइल के ऊपर, जापान के ऊपर, चाइना के हमेशा शिप्स घूमते थे, दुनिया को कोई इतराज़ नहीं था। तो स्टेटस पहले ही दाव पे लग चुका था। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस 12 साल का जो मैस है उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आज भी उनको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। इस कोशिश में कभी वो कंफ्यूज नज़र आते हैं, कभी नर्वस नज़र आते हैं। टाइम कम और मुकाबला सख्त है। 3 सालों में 12 साल की सफाई कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से आप देख रहे हैं, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ग्रीनलैंड हो और चाहे अब ईरान सामने है, इसमें वो एक पहले साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों पे हमेशा मैं जब इलेक्शन में उनके साथ ट्रैवल करता था, बार बार वो कहते थे कि अगर वो सदर होते तो वो कभी चाइना रशिया अलायंस ना होने देते, लेकिन वो हो चुका है। उन्होंने कोशिश की उस अलायंस को तोड़ने की, नहीं टूट सका। मैं हमेशा ये कहता था कि योल्टा, उसके बाद योल्टा 2 करेंगे। योल्टा 1 में दुनिया की सारी सुपर पावर्स ने बैठ के अपनी हदूद का तयन किया था। अब वो टाइम आ चुका है, मेरा ख्याल है फिर दोबारा तयन होगा। चाइना को वापस अपने एरिया में रहना होगा, रशिया अपने एरिया में और अमेरिका अपने एरिया में रहेगा। और उसमें मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और जो नई इस वक्त जो चीज़ें बन रही हैं अमेरिका के अंदर डिफेंस के लिहाज से, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की कोशिश है कि स्पेस के अंदर उनकी मनापली रहे। नहीं तो चाइना को काउंटर करने में भी तो वो नाकाम नज़र आते हैं और यूक्रेन जंग भी वो बंद नहीं कर सके। देखें, इसमें अभी नाकामी डिटरमिन करना कबल वक्त होगा। अभी तक कोशिशें जारी हैं, बल्कि वेनेजुएला का तेल रोकना, ईरान के ऊपर प्रेशर डालना, ये भी उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान का तेल सारा चाइना जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त होगा कि उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। रशिया के हवाले से मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा कि जंग जो है वो जारी है, जिसको वो बार बार कहते थे कि मैं चंद घंटों में, चंद दिनों में रोकने की सलाहियत रखता हूं, वो नहीं रोक पाई, लेकिन स्टिल इज ऑन द टेबल। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कई महाज नए खुल चुके हैं। अर्ज करना चाहूँगा कि जितनी जंगें, जो हालात इस वक्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू नहीं किए। तो दर हकीकत अपनी वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर वो जंगों के अहदाफ बगैर जंग के हासिल कर पाएँ। तो मेरे ख्याल में स्टिल अभी कबल वक्त होगा कि ये कहा जाए कि उनकी चाइना और रशिया की कोशिशें नाकाम हैं, लेकिन ही इज ट्राइंग।
لیکن جنگیں تو ان کے دور میں بھی ہوئی، ہم نے دیکھا ایران کے ساتھ جنگ ہوئی، فلسطین کے خلاف اتنا سب کچھ کیا ہے اسرائیل نے، اسی طرح وینزویلا کا ہم نے دیکھا کہ اس کو امریکہ نے قبضہ کر لیا. تو یہ تو جو ٹرمپ کے بارے میں آپ لوگ کہتے تھے کہ وہ جنگوں کے مخالف ہیں، تو الٹا تو وہ جنگوں والے صدر ثابت ہو رہے ہیں. اب اس میں اسپیسیفکلی پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا. ایران اور غزہ کا جو حالات تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہیرٹ کیے ہیں. ایران کے ساتھ اٹامک ڈیل جو تھی وہ اوباما کی تھی، اٹ واز ناٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل، نمبر 1. دوسرا اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غزہ کے حوالے سے بھی وہ جنگ انہیرٹ کی ہے. انہوں نے جنگ شروع ہوئی تھی بائیڈن پیریڈ کے اندر، اور مسلسل وہ کہتے رہے کہ میں اس کو ڈیل کروں گا، نہیں کر پائے. وینزویلا کے حالات سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بھی دیکھیں کیجولٹیز دیکھیں، اس میں دیکھا جائے کلیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. دوسرا وینزویلا کیا ہے؟ وینزویلا میں ایک تو عرض کرنا چاہوں گا کہ موڈیرو مسلسل جن کو اٹھا کے وہ لائے ہیں، مسلسل وہاں سے شپ جاتے تھے رشیا اور چائنا، واپسی پہ گنز لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد سونا انہوں نے 5 بلین سے زیادہ سونا سوئس بینکوں میں ٹریول کیا. میں عرض کرنا چاہوں گا مانرو ڈاکٹرن کیا تھا، اس کا مینشن کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پریزیڈنٹ مانرو نے 18 سینچری میں جو کہا تھا کہ ہم اپنے بیک ڈور میں کسی انٹرفیرنس کو برداشت نہیں کریں گے. یہی ویک صدور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے ادوار کے اندر 19 ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں. آج 12 کنٹریز کے اندر اینٹائی امریکہ گورنمنٹس ہیں، اور وہ اینٹائی امریکہ کون ہیں؟ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے. وینزویلا کا تیل نکل کے بیک ڈور سے، وینزویلا میں تیل نکالا کس نے تھا؟ امریکنز نے نکالا تھا. امریکہ کی ساری ریفائنریز ہیوی کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں، جو وینزویلا سے آتا تھا 25 سال پہلے تک. عرض کرنا چاہوں گا 1950s میں وینزویلا کی اکانومی دنیا کی چوتھی اکانومی تھی جی ڈی پی کے حوالے سے. آج کہاں ہیں؟ سوشلزم اور کرپشن کی وجہ سے آج 8 ملین وینزویلن امریکہ میں آ کے پولیٹیکل ریفیوجی کے طور پہ رہ رہے ہیں. تو ان سارے سرکمسٹانسز میں اپنے بیک ڈور کا جو سارا صفائی کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو مانرو ڈاکٹرن کے، آج ہم واشنگٹن ڈی سی اس کو کہتے ہیں ڈانرو ڈاکٹرن، کہ انہوں نے یہ ڈٹرمن کر لیا ہے کہ میں بیک ڈور کی صفائی کروں گا. آخری پوائنٹ یہ ہوگا، پیرو ایک کنٹری ہے ساؤتھ امریکہ کا، وہاں پہ چائنا نے ایک ڈیپ سی پورٹ ایک وہاں پہ بنائی ہے بہت پیسہ لگا کے. پینٹاگان کے جرنیل جو ہیں، اس طرح کے کمزور پریزیڈنٹ جس طرح کے اوباما اور بائیڈن تھے، وہ چیختے رہے کہ یہاں پہ چائنا کے شپ آئیں گے اور امریکہ کے اوپر سرویلنس کریں گے، لیکن وہ سوئے رہے. ان کی پرائرٹی سوشلزم تھا، وہ کلچر تھا، پروگریسو ایجنڈا تھا، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. آج ایک امریکہ کا ایسا صدر ہے جس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ میکنگ امریکہ گریٹ اگین. تو الٹیمیٹلی اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں گی اس ساری صفائی میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وینزویلا میں جو کچھ کیا گیا ہے اس میں جانی نقصان نہیں ہوا، اور دوسرے ساؤتھ امریکن کنٹریز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ اف یو آر ہمارے بیک ڈور میں رہ کے آپ کراس اٹلانٹک اینٹائی امریکہ ایکٹیویٹیز کریں گے، اس کے سرکمسٹانسز ہوں گے. اچھا، ایران سے متعلق بھی آپ سے بات ہوگی اور مزید بھی کئی موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ساجد تارڑ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایران کے بارے میں کیا ابھی ظاہری باتیں ثابت ہو گیا کہ ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، تو اس سے پہلے بھی ایک لحاظ سے ظلم ہو رہا تھا، اور اب بھی ایران کے بارے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پہ دوبارہ حملہ کریں گے؟ دیکھیں، میں اس صورتحال کو لمحہ بلمحہ اس کو آبزرو کر رہا ہوں، اور ابھی تک آئی فرملی بلیو کہ حملہ نہیں ہوگا. حالانکہ پوری ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو امریکہ از فلیکسنگ دیئر مسلس، کیریئر آ چکے ہیں، ری فیولنگ کا بندوبست ہو چکا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ نیگوشیشن بھی ہو رہی ہے، ڈائلاگ بھی جاری ہے، جو کہ اب نارمل ہے، ناٹ نارمل. پچھلے صدور ایسے نہیں کرتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ. اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے، اس وقت بی بی نتنیاہو اسرائیل کے اندر ایک کمزور ترین نان پاپولر اپنی پاپولرٹی کھو چکے ہیں. انہیں ایک جنگ کی ضرورت ہے سروائیو کرنے کے لیے. وہ مسلسل واشنگٹن ڈی سی میں لابی کر رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ کیا جائے، اگر آپ نہیں کریں گے ہم خود کریں گے. تو ان سرکمسٹانسز میں ڈونلڈ ٹرمپ از اسٹل ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ دا ٹرمز ود ایران. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے ایران از ویری سینسٹیو ایشو.
सेंसिटिव इशू इस हवाले से है कि वहाँ पे 4 मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें आबाद हैं, जिसमें पर्शियन स्पीकिंग है, जिसमें कुर्द हैं, जिसमें अरबी स्पीकिंग है, बलोची स्पीकिंग है। तो ये अगर मैस क्रिएट होगा तो रीजन डिस्टेबलाइज होगा। दूसरा, रशिया का प्रेशर जो है वो भी बरकरार है। रशिया सीरिया लूज़ कर चुका है, क्या वो ईरान को लूज़ करना अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें टेबल पर मौजूद हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक स्टाइल है अपना टू नेगोशिएट, टू क्रिएट द प्रेशर, मेरे ख्याल में वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसका हल सफारती और डायलॉग के ज़रिए होगा। और तीसरी आखिरी बात कि अगर ये जंग शुरू होती है तो पेट्रोल, जो इस वक्त पेट्रोल $68 पर बैरल है, 100 से ज़्यादा शूट कर जाएगा। ये भी एक सवाल टेबल पर मौजूद है कि क्या दुनिया इन्फ्लेशन का नया बुखार अफोर्ड कर सकती है? तो मेरे ख्याल में मेरी अपनी एक सोच है कि ये हमला नहीं होगा, नेगोशिएशन डायलॉग के ज़रिए टर्म्स तय की जाएंगी। अच्छा, ग्रीनलैंड में वो इंटरेस्टेड इतने क्यों है और उसके लिए नेटो की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? देखें, एक तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ग्रीनलैंड और नेटो के हवाले से 2 सवाल मौजूद हैं। नेटो अमेरिका के बगैर क्या है? ज़ीरो। उसकी वजह यह है कि नेटो के ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो अपने दिफाई अखराजात भी नेटो में वो अपने हिस्से का शेयर नहीं देते, नंबर 1। दूसरा, अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में, डेवोस में जो उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने बताया था डेनमार्क 6 घंटे के अंदर नाज़ीज़ टेक ओवर कर गए थे। अगर देखा जाए आज, अब नेटो की सलाहियतें देखें आज, कि नेटो ने वहाँ पे अपने फ़ौजी भेजे हैं 100 के करीब, जिनमें से 15 जर्मन सोल्जर जो थे वो वीकेंड के बाद वापस घर चले गए हैं। इन कौमों को अब पता ही नहीं कि अपने आप को डिफेंड किस तरह करना है, नंबर 1। दूसरी बात, ग्रीनलैंड के अंदर आइस मेल्ट हो रही है और मैं ये समझता हूँ कि ग्रीनलैंड का लेना या वहाँ पे अपनी आर्मी प्रेजेंस को बढ़ाना अमेरिका के इंटरनल, अमेरिका का सिक्योरिटी मैटर है। आपने देखा होगा बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि उस ग्रीन आइलैंड के आसपास चाइनीज़ और रशियन शिप्स जो हैं वो मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं। आइस मेल्ट हो रही है, चाहे ट्रेड रूट के हवाले से, नए ट्रेड रूट्स, या फिर डिफेंस के लिहाज से। दोनों सुपर पावर्स जो हैं, चाइना और रशिया, उसके आसपास घूमते नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटजिक एक इम्पोर्टेंस है ग्रीनलैंड की। और मेरे ख्याल में और इस वक्त अगर देखा जाए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि इस पीस ऑफ आइस, और उसमें कि आज तक नेटो ने हमें दिया भी क्या है। तो उसमें मेरे ख्याल में ना सिर्फ अमेरिका के लिए, डेनमार्क के लिए भी बेहतर होगा कि वहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस हो। अगर रशिया क्रीमिया को हड़प कर सकता है, यूक्रेन का ज़्यादा हिस्सा हड़प कर सकता है, दे कैन डू समथिंग एल्स एट द सेम टाइम। ग्रीनलैंड के मामले पे अगर नेटो टूट जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा लॉस नहीं होगा? मेरे ख्याल में नेटो नहीं टूटेगा, क्योंकि नेटो के अंदर जितने ममालिक हैं उनके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त आप हालात देख लें, यूक्रेन का ही एक सामने रख लिया जाए, $350 बिलियन अमेरिका ने ग्रांट दी है, यूरोपियन लोन देते हैं यूक्रेन को। ये डोनाल्ड ट्रंप सब कह चुके हैं आज भी, और सारे का सारा पैसा वो करप्शन में गया है, चाहे यूरोपियन करप्शन हो, चाहे यूक्रेन ने करप्शन की हो। और उसके मिसाल मौजूद हैं। यूक्रेन के सदर ने खुद कहा कि मुझे $150 बिलियन से ज़्यादा नहीं मिला। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो नेटो के पास कौन सा चॉइस मौजूद है कि वो अमेरिका को छोड़ के किसी और जगह पर जाएंगे? क्या वो अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? क्या वो इकनॉमिकली सर्वाइव कर पाएंगे, कर सकते हैं? दर हकीकत अमेरिका का पहला एक ऐसा सदर आया है रीसेंट हालात में जिसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इन सब लोगों की हिफाजत हम करते हैं, लेकिन ये ताने बाने रिलेशनशिप दूसरे ममालिक के साथ भी बनाते हैं, चाइना और रशिया के साथ भी जाके गाने गाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये पहला सदर है जिसने नेटो को ये कहा है कि यू आर नथिंग विदाउट अस। और मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिकन टैक्स पेयर्स इन ममालिक को सेव कर रहे हैं, तो अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। गज़ा के मामले में आप देखते नहीं है कि अमेरिका इजराइल के इशारों पे नाच रहा है? देखें, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बिलखसूस हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के इससे पहले क्या था? अमेरिका को बनाने के अंदर उन जूइश साइंटिस्ट जो जर्मनी और दूसरे ममालिक से ले जाए गए थे, उनका रोल पढ़ना होगा, देखना होगा। उनके अमेरिका के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम्स और हर सिस्टम्स के ऊपर जूइश, मार्क जुकरबर्ग जो कि अभी आप देख लें फेसबुक, उनकी प्रेजेंस को देखें पहले।
اس کے بعد ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ از ورکنگ ود دیم انکنڈیشنل سپورٹ، لیکن اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ میں بلکہ اس پروگرام کے وسادت سے یہ میں ریکویسٹ ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان کنٹریز کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر اسرائیل کے اوپر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ بی بی نتنیاہو ایسے کردار، ان کرداروں کو پڑھنا ضروری ہے، کس طریقے سے چند مٹھی بھر جوش جو ہیں لوگ، انہوں نے پوری دنیا کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے۔ ہم وی آر دا سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن آن دا پلانٹ، اور آج لاچار ہیں، آج پریشان ہیں، آج بیمار ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے 3 لاکھ مسلمان غزہ کے رہنے والوں کو مرڈر کیا گیا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف صافی صاحب ایک ہی چیز ہے، سائنس کی تعلیم ہے۔ ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا، ہمیں کمپیٹیبل بننا ہوگا۔ آج بھی دنیا کا جو بھی نیا سٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے، بالخصوص انٹرنیٹ کے حوالے سے، وہ اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک بہت بڑی تھریٹ آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے بچے انگلش اور میتھ میں توجہ دے رہے ہیں ان چیزوں پہ؟ تو در حقیقت اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ اسرائیل ہاؤ چند میرے خیال 1.8 ملین جوش، اور پوری دنیا ان کے سامنے لاچار ہے، مجبور ہے۔ بلکہ آج بھی میں یہاں آنے سے پہلے ایک آرٹیکل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ جتنے مسلمان ممالک اینٹائی اسرائیل تھے، کس طرح سیریا لے لیں آپ، لیبنان لے لیں، ایران لے لیں، کس طرح چن چن کے انہوں نے ان کا صفایا کیا ہے۔ بلکہ ان کے جو اس وقت لنک ہیں بلوچستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل از ایکٹیو، اور سب سے بڑی بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہمارے خون کو ترس رہا ہے، پریزیڈنٹ مودی از ٹریولنگ ٹو اسرائیل سون۔ تو در حقیقت ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کرنا ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ توجہ دینی ہوگی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ غیر روایتی صدر ہیں اور کسی چیز کو خیال میں نہیں رکھتے، جب کسی چیز پہ کنونس ہو جاتے ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں خود ہی فیصلہ کرتا ہوں، کسی چیز پہ کنونس ہو جاتا ہوں، تو وہ بھی اسرائیلی لابی کے سامنے بے بس ہے۔ نہیں دیکھیں، بے بس نہیں، میں اس پہ میں تھوڑا سا ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابھی ریسنٹ ادوار کے اندر ایک پہلا امریکن پریزیڈنٹ آیا ہے جو اسرائیل کی مرضی کے بغیر ڈائریکٹ ہوتیز کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے۔ وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر ڈائریکٹ حماس سے انگیج کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ فون اٹھاتا ہے ڈائریکٹ، ابھی تک دیکھیں آلموسٹ جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، لیکن ایران سے ڈائلاگ بند نہیں ہوا اسرائیل کی مرضی کے بغیر۔ پاکستان، میں عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکی، سارے ایک نیا ڈیفنس میکنزم سامنے آ رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مرضی سے کے بغیر ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس کے خلاف نہیں ہوگا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا پریزیڈنٹ ہے جو چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، جو اپنے ایلائز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو سعودی عربیہ کی بات بھی سنتا ہے اسرائیل کی بات سننے سے پہلے یا بعد میں۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسرائیل کو بالکل ان کے خلاف، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ بورڈ آف پیس دیکھ لیں، پاکستان اس کا حصہ ہے، اس کا دوسرے کتنے اسلامک کنٹریز اس کا حصہ ہیں، ساتھ لے کے ان کو چل رہے ہیں۔ میں بالکل اس پہ، اور اگر آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل ساری چیزوں کو پسند کرتا ہوگا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ از دا فرسٹ پریزیڈنٹ ان دا ریسنٹ ہسٹری جو کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مسلمان ایلائز کا بھی خیال رکھا جائے۔ لیکن انہوں نے پہلے جو امن فورس کی بات کی تھی، اور ابھی یہ بورڈ تو انہوں نے بنا دیا، لیکن امن فورس تو نہیں بن سکا، اس کے لیے کسی اسلامی ملک نے فوج نہیں دی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا مڈل ایسٹ کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک نیگوشیشن اسٹل گوئنگ آن، ٹرمز طے ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اسٹل آن دا ٹیبل۔ اور میرے خیال میں اس وقت ریپبلکن پارٹی اور کئی جو میرے جیسے لوگ ہیں جو مسلسل اس چیز میں بلیو کرتے ہیں، تو اونلی سولوشن آف پیلسٹائن از دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور امن کے ساتھ رہیں۔ وی اسٹل بلیو ان اٹ، ایون دین میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ بلیوز ان دا سیم تھنگ۔ اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی فیوچر میں۔ اس وقت سعودی عربیہ جو کہ میں سمجھتا ہوں سارے واقعے کے اندر ایک کی رول وہ ادا کر رہے ہیں، دے آر اسٹینڈنگ فرملی آن دا گراؤنڈس۔ ریسنٹلی انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ ایران کے لیے سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی، قطر نے بھی کہا ہے، ریمارکیبل، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ریئلائزز اینڈ ریسپیکٹس دیٹ۔ میرے خیال میں چیزیں
moving towards the right direction. خود امریکہ کے اندر ان کی پالیسیوں اور اقدامات کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ اس وقت امریکہ کے اندر ابھی تک جو نمبر 1 ایشو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے. ابھی تک اگر دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس پہ انہوں نے توجہ دی. انہوں نے پیٹرولیم پرائسز کو نیچے لے کر آئے، جو کہ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے، ہر چیز ٹریول کرتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ. لیکن وہ اس میں اتنا خاطر خواہ وہ اس پہ نہیں اس میں کامیاب ہو سکے. لیکن انہوں نے آغاز کر دیا مڈ ٹرم کا. زیادہ تر توجہ ان کی فارن جنگوں کے اوپر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پہلے جو اگر میں دیکھتا تھا جس طریقے سے ان کا پروگرام تھا کہ پہلے سال کے اندر جتنے ٹف ڈیسیجن ہوں گے وہ پہلے سال کے لیں گے اور اس کے 3 سال کے بعد امریکہ کے انفراسٹرکچر پر توجہ دیں گے. میرے خیال میں مڈ ٹرم میں ریپبلکن جیتیں گے اپنی پالیسیز کی وجہ سے. ہیوی مینڈیٹ ہے ان کے پاس. اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر میں دیکھ لیں، ہماری آئس کی ایک مثال لے لیں، امیگریشن انفورسمنٹ. جس طریقے سے ہر شہر کے اندر سے کرمنل جو لوگ ایلیگل آئے تھے ان کو پکڑ کر ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا جا رہا ہے. نیشنل گارڈ جو کہ آرمی کا ایک حصہ ہے اس کو انفورس کیا جا رہا ہے. تو اس ویزیبل لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن آئس کے خلاف تو احتجاج بھی بہت ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی ڈیموکریٹ پارٹی اس کو یوز کرتی ہے فار دیئر اون بینیفٹ. افسوس کے ساتھ کہوں گا وہ کوئی نہ کوئی ڈیڈ باڈی اٹھا کے کندھوں پہ، جس طرح بگ فلوئڈ کی اٹھائی تھی انہوں نے، جو کہ خود ایک ڈرگ ڈیلر تھا اور جب مارا گیا تھا اس وقت بھی نشے میں تھا. انہیں ڈیڈ باڈی کو ایسی چاہیے جس کو اٹھا کے سڑکوں پہ نکلیں اور وائٹ ہاؤس پر حملہ کریں جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا. ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لرنڈ. ڈونلڈ ٹرمپ 1.0 میں انہوں نے بڑی چیزیں سیکھیں اور اس ٹرم میں وہ کافی چیزیں ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے اور نہیں ہو رہی ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے جب 12 سال ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس لائسنس تھا، جو مرضی کرتی تھی. بلیک لائف میٹر اور انتیفا کے پاس ایک لائسنس تھا، وہ جو مرضی کر لیں ان کو نہیں پوچھا جاتا تھا. افسوس کے ساتھ کہوں گا ہمارے جو آٹو پین والے صدر تھے جو بائیڈن، ہمارے جیسے ریپبلکنس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے ہوم گرون ٹیررسٹ. افسوس کی بات. تو وہ پھر 12 سال چلا ہے، اس کو الٹیمیٹلی ایک سال میں تو نہیں ہوگا. لیکن امریکہ از اسٹینڈنگ اپ، امریکہ از بیک اور ڈونلڈ ٹرمپ از ورکنگ ہارڈ آن اٹ. ان کے داماد جیریڈ کشنر کا جو رول ہے وہ کیا امریکی روایات کے خلاف نہیں ہے اور اس کی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کا کوئی اس طرح کا رول اگر دیکھا جائے، ایک بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں وہ اور جوئش ہیں خود. اسرائیل کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ رہے ہیں، اس کی امپورٹنس کو بھی دیکھا جائے اور ایک کی رول ادا کرتے رہے ہیں ٹرمپ 1.0 کے دوران. بلکہ ابراہیم اکارڈ جو تھا اس میں ان کے ایک ہیوی فٹ پرنٹس ہیں. تو میرے خیال میں جیریڈ کشنر کا صرف یہ دیکھنا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے داماد ہیں یہ ناجائز ہوگا. الٹیمیٹلی پھر انہوں نے الیکشن پروسیس دیکھتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ٹیم کے ساتھ. تو میرے خیال میں ان کو یوز کرنا چاہیے اور وہ ہو رہے ہیں. تھر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائے اور یہ بھی ان سے جانیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں پاکستان پہ مہربان کیوں ہیں اور ہندوستان سے نالا کیوں ہیں. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے مسلم فار ٹرمپس کے سربراہ جناب ساجد تارڑ صاحب. تارڑ صاحب یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ پہلے ہمارے جس طریقے سے تعلقات رہے ہیں خصوصاً افغانستان کے کنٹیکسٹ میں تو امریکہ بہت برہم نظر آ رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان پہ مہربان کیوں ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا یہ اچھا ہوگا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے ریلیشن شپ کیا تھے. ایک وزیر اعظم 4 سال فون اپنے سرانے رکھ کے بیٹھا رہا کہ شاید جو بائیڈن کال کرے، اس نے نہیں کی. 4 سال اس نے کال نہیں کی. اور اس کے بعد آج آپ کے ریلیشن شپ سب سے بڑا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پوری دنیا کو دی، وہ فیور یہ تھی کہ پچھلے 3-4 صدور امریکن اور یورپین انہوں نے اپنے تمام انڈے بھارت کے حوالے کر دیے تھے. بھارت نے ان کو وشو گرو کا جو ایک رول تھا وہ ان کو بتا کے شاید وہ اس پہ یقین کرنا شروع ہو چکے تھے کہ چائنا کے خلاف اس ریجن میں صرف بھارت کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے مارکہ حق بنیان المرصوص کے ذریعے پوری دنیا کو یہ فیور دی کہ اٹ از ناٹ ٹرو. $82 بلین سالانہ بجٹ والا کنٹری ورسز 9 بلین، 1.6 ملین فوج اور ورسز 7 ملین. جنگیں جذبوں سے ہوتی ہیں. تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو وہ متھ تھی اس کو توڑا
انہوں نے کہا کہ یہ جب پاکستان کو ہینڈل نہیں کر سکتا یہ چائنا کے سامنے کس طرح کھڑا ہوگا. پہلے تو بات یہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ایک طاقتور ایک نان ٹریڈیشنل صدر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چاہے پوٹن صاحب ایک رشیا کے صدر ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے مراسب ہیں, ہمیشہ عزت کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہر جگہ ان کے مداح ہیں, ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. دوسرا پھر جب جنگ روکی گئی, جو کہ جنگ آپ جیتے, آپ مجھے ابھی یاد ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا فلوریڈا میں بتایا کہ ہم 20 طیارے گرانے کی صلاحیت رکھتے تھے, ہم نے نہیں گرائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ یہ چیز نہیں جانتا تھا, امریکہ یہ دیکھ رہا تھا. اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے امریکہ کی اس جنگ بندی کے بارے میں ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا. دوسری طرف جو 58-56 انچ کی چھاتی والا تھا بندہ, وہ کھڑا رہا اپنی چھاتی لے کر. تو الٹیمیٹلی اگر ان کی 56 انچ کی چھاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی 58 انچ کی چھاتی ہے. الٹیمیٹلی انہیں بھی یہ پسند نہیں آیا. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل سے سمجھتے ہیں کہ جو ریلائنس اور بھارت مل کے رشیا سے تیل لیتا رہا ہے, یوکرین کی جنگ کے پیچھے سب سے بڑے عوامل یہی ہیں, یہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے. وہ بار بار ان کو کہتے رہے کہ آپ یہ تیل لینا بند کریں, لیکن انہوں نے تیل لینا بند نہیں کیا, انہوں نے روابط بند نہیں کی. پھر ہمارے مودی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنب کرنے کے لیے چائنا چلے گئے, بن بنائے وہ کہتے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو کے یہ چائنا چلے گئے صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنب کرنے کے لیے. تو کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھ نہیں رہے؟ اب مدر آف کانٹریکٹ سامنے رکھا ہے. کل میں نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ یہ بھی ایک ہوا میں اڑے گا وہ اس طریقے سے کہ بچے اپنے باپ سے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ ٹریڈ کس طرح کر لیں گے. یورپ امریکہ کو افینڈ کر کے بھارت سے یا چائنا سے ٹریڈ کر سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو میرے خیال میں یہ سارے عوامل, پھر افغانستان کے اندر اس وقت 20 دہشت گرد تنظیمیں پل رہی ہیں اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کو دیکھ نہیں رہا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آج کل کے جو افغانی ہیں ہمارے بھائی جو ہیں, انہوں نے کس طریقے سے اس ریجن کے اندر جو حالات پیدا کر دیے ہیں. چائنا ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, اور جا کے ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں بھارت کے ساتھ ایک ہفتے کے دورے پر. میں خود یہ چیزیں آپ کو مزید امریکہ کے قریب لے کر جاتی ہیں. دوسرا جو اسلحہ امریکہ وہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ, آپ کی کامیاب سفارتکاری, اور اس میں خاص کر ملٹری ڈپلومیسی. اس وقت جو آپ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ڈیفنس کو ایک ٹول کے ذریعے ایک پروڈکٹ کو لے کر جو باہر نکلے ہیں, دیٹ از ریمارکیبل اینڈ دیٹ از واٹ یور فیوچر از. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا فلوریڈا میں جو پاکستانی بزنس مین تھے, جس طریقے سے انہوں نے اپنی ویژن ان کے سامنے رکھی کہ 2030 تک ہم کہاں ہوں گے اور 2047 تک ہم کہاں ہوں گے, تو میرے خیال میں لیڈرشپ کا فقدان تھا. اس وقت پاکستان از رنڈ اور مینجڈ بائی ویری پیٹریاٹک پیپل, سینسیبل لوگ جو کراس دا بورڈ. اور نہ صرف, میں نے ایک اور چیز نوٹ کی صاحب, جب بھی ہماری لیڈرشپ واشنگٹن ڈی سی ہوتی ہے, اسی لیڈرشپ کا حصہ کچھ چائنا میں ہوتا ہے. تو آپ نے جس طریقے سے خوبصورتی سے ملٹری ڈپلومیسی کو آپ نے مینج کیا ہے, اٹ از ریمارکیبل. لیکن یہ محبت ان کی کب تک رہے گی, اور انڈیا کے ساتھ یہ لا تعلقی یا یہ بے رخی کب تک رہے گی, کیونکہ پالیسیاں بھی بہت جلدی بدل جاتی ہیں ان کی؟ دیکھیں, اس میں آپ کی بات بالکل مناسب ہے. یہ پوری دنیا کو اس چیز کا ادراک ہے. چائنا اور رشیا مسلسل کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں, ہر 4 سال بعد پالیسی چینج ہوتی ہے. پریزیڈنٹ پوٹن نے الیکشن نہیں لڑنا, نہ پریزیڈنٹ شی نے الیکشن لڑنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے. ایک چیز واضح سامنے نظر آ رہی ہے کہ 3 سال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیریڈ کو آپ انجوائے کریں گے. میں کل پہلی دفعہ بات دیکھی کہ آپ نے اپنے قرضے ٹائم سے پہلے ادا کیے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم 6 مہینے تک IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے. تو میرے خیال میں 3 سال بہت بڑا پیریڈ ہے. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد اگر JD وائس آتے ہیں, اگر جیتتے ہیں الیکشن, تو یہ ریلیشن شپ کنٹینیو رہیں گے. ورنہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. یو آر آن دا رائٹ ٹریک. ڈیفینس کے لحاظ سے آپ اسٹرانگ ہیں, آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں, آپ کی چیزوں کے اوپر گرپ ہے. آپ ڈالر پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہا ہے.
تو میرے خیال میں پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس بے رخی کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ امیگرینٹس کے معاملے میں انڈیا کو شامل نہیں کیا گیا اور پاکستانیوں کو شامل کیا گیا؟ میں اس میں ڈائریکٹ انگیجڈ ہوں، ڈائریکٹ انوالو ہوں. میری اپنی بچی کی شادی پچھلے مہینے پاکستان ہوئی ہے. اس میں صافی صاحب واز ناٹ پاکستان اسپیسیفک، وہ سارا ڈاٹا ڈریون تھا. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے 75 کنٹریز کے اوپر پاز لگایا گیا ہے، بین نہیں ہے، پاز ہے. 75 کنٹریز دنیا کے، وہاں سے امیگریشن بند نہیں کی جا سکتی، اٹ از امپاسبل. لیکن چیزیں ریفارم ہو رہی ہیں. امیگریشن ایک بروکن سسٹم ہے امریکہ کے اندر. 24 ملین انلیگل کرمنل دندناتے پھر رہے ہیں جو کہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں. ڈاٹا ڈریون اس لیے تھا، یہاں سے زیادہ تر لوگ وزٹ ویزوں پہ جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے. جو لوگ ویلفیئر سسٹم کو ابیوز کر رہے تھے، پولیٹیکل اسائلم سسٹم کو ابیوز کر رہے تھے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بھارت کا سب سے بڑا آپ بات کر رہے تھے، 3,25,000 ان کے آئی ٹی ورکر ہر سال جاتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو روک دیا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھارت کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں. دس پالیسی، دس آرڈر، دس امیگریشن ریفارم بل واز ناٹ پاکستان اسپیسیفک. اور اس میں ہمارے فارن آفس نے اس پہ صفائی دے دی ہے کہ دے آر ورکنگ آن اٹ، اور ود ان شارٹ ٹائم، ود ان 1-2 انڈین کی تعداد تو بہت زیادہ تھی پاکستانیوں کی بنسبت، اور انڈیا کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا اور پاکستان کو انکلوڈ کیا گیا. میں نے وہ ڈاٹا ڈریون باتیں کی کہ کیونکہ وہاں سے زیادہ تر لوگ ایز اے ورکر جاتے تھے. ہمارے زیادہ تر لوگ وزٹ ویزوں پہ، اسٹوڈنٹ ویزوں پہ جاتے تھے. تو وہ ڈاٹا ڈریون ہے، وہ کام کر کے تو وہاں رکتے تھے ہمارے لوگ جا کے. تو اس پہ ڈاٹا ڈریون، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان اور سارا. اور اس میں میں پر امید ہوں ود ان آپ دیکھیں گے ود ان اے منتھ اور منتھ اینڈ ہاف آپ دیکھیں گے نہ صرف پاکستان اور کئی ممالک بھی اس لسٹ سے نکلیں گے. اب جو مارکو روبیو نے کریٹیکل منرل سے متعلق کانفرنس طلب کی ہے، اس میں بھی پاکستان کو نہیں بلایا گیا ہے اور انڈیا کو بلایا گیا ہے. دیکھیے اس میں ہمارے اگر دیکھا جائے، میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ ہمارے ریئر ارتھ منرل کے حوالے سے امریکن کمپنیاں آلریڈی کئی جو ہیں بہت قریب پہنچ چکی ہیں فائنلائز کرنے کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ اعتراض کیا تھا ہمارے جو چند جو 5th جنریشن وار والے بچے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ امریکہ پورٹ بنائے گا، کبھی کچھ کرے گا. تو امریکن کمپنیز دے ہیو کم ویری کلوز ٹو دا کریٹیکل منرل کانٹریکٹس، اور بڑی بڑی کمپنیاں دیکھ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس کو بھی یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کو کوئی پاکستان کے ساتھ فارن پالیسی یا کسی ریلیشن شپ میں دھچکا ہے. آئی ڈونٹ بلیو پاکستان امریکہ ریلیشن شپ اسٹل اسٹرانگ، ول ریمین اسٹرانگ ٹل دا ڈونلڈ ٹرمپ از ان دا وائٹ ہاؤس. افغانستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل جب میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا ہوں، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ مینشن کرتے تھے کہ جو بائیڈن پیریڈ کے اندر جو انخلا تھا اس کی وجہ سے پینٹاگان اور ہمارے سولجر کتنے ڈی مورلائزڈ. سو وہ جو ایک جو فال آف کابل ایک بہت بڑا دھبا ہے امریکن فارن پالیسی پہ اور پینٹاگان پہ، اور ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ اس کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. بار بار وہ یہ کہتے تھے جو اسلحہ چھوڑ کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ اس بیس کے اوپر، باگرام ایئر بیس کے اوپر امریکن کتنا پیسہ لگا کے اس کو بیس کو بنایا گیا تھا، اور پھر وہاں پہ جو چھوڑ کے آئے گئے، حالانکہ اپنے کتے چھوڑ گئے ہمارے پاکستانی، ہمارے امریکن جو تھے. ینگ بچوں کی ڈیڈ باڈیاں رات کے اندھیرے میں اٹھا کے بھاگنا ایک بہت بڑا دھبا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو اس طرح اسلحہ اس وقت پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے، صوبہ KPK کے اندر، ان کو سپورٹ اندر سے حاصل ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ان چیزوں کو نہیں جانتا؟ ہماری امریکن ایمبیسڈر جو ہیں اسلام آباد کے اندر، انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بیٹھ کے یہ باور کرایا ہے کہ امریکہ از ود یو ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم. تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان صرف امریکہ کے لیے تھریٹ نہیں ہے. افغانستان اس وقت چائنا، ازبکستان، تاجکستان، ایران سب کے لیے ایک تھریٹ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ $140 بلین امریکہ کے کھا کے تو یہ سارے کرپشن میں سارے. لیکن وہ کنسپریسی تھیوریز بھی چلتی ہے کہ جی چائنا کا سی پیک جو یہاں پہ پاکستان میں بن رہا ہے تو اس کی کامیابی امریکہ کو گوارا نہیں ہے، تو شاید بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ویسٹرن کنٹریز کی شے بھی ان کو حاصل ہے. میرا اس میں اپنا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ سی پیک کو برداشت کرے گا. امریکہ پاکستان کو اور سی پیک کو سرٹن لمٹس تک اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اس وقت بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل ہے. 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کے بعد بھارت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتا.
ना उनके पास तैयारे, ना उनके पास चीज़ें, ना जज्बा मौजूद है। और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, लोग भारत के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब के नाम से कांपते हैं। उन्हें जब ये पता है कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते, वो प्लान बी क्या है, वो टीटीपी है, वो तालिबान है, और उन्हें पता है ये पैसे लेते हैं। दे आर ऑलवेज, देयर सिंपथीज, लॉयल्टीज आर ऑलवेज फॉर सेल। और मेरे ख्याल में उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी BLA के ज़रिए और KPK के अंदर भी। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि हमारे बच्चे बिलखसूस जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार में इन्वॉल्व हैं, उन्हें सोचना चाहिए पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। सो पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखना होगा, उनके लिए ज़रूरी है इस दहशत गर्दी के जंग के ख़िलाफ़। आज मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि बशीर ज़ैब की वीडियो भी 5th जनरेशन वार के ज़रिए एक बाहर से बैठे लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। जब हम हालत जंग में थे तो हमारे मुर्शिद पाक जो हैं, उनकी बहनें जो थीं, वो कहती थी ये नूरा कुश्ती है। फिर वो जो बहनें हैं वो पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं हैं जितनी भारत में पॉपुलर है। तो इन्हें सोचना होगा कि हमें दुश्मन की प्रॉक्सीज नहीं बनना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारिड़ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।